अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवाम सेहत प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कुद्दूस। जिस तरह नाजरीन पिछले प्रोग्राम के अंदर भी हमने शुगर के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की थी और ये उसकी दूसरी किस्त है और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको शुगर की वजूहात और उनसे बचाव के तरीक बताए जाएं। नाजरीन, सबसे जो अहम बात है कि जिस तरह पिछले प्रोग्राम के अंदर मैंने अक्सर ये बात की थी लाइफ स्टाइल चेंज करना। तो असल में ये है क्या लाइफ स्टाइल चेंज करना और किस तरह हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं और किस तरह हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस हवाले से नाजरीन जो सबसे अहम और ज़रूरी बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो इंसानी जिस्म है, ये जो आज जिस हालत में है, ये इस हालत में पिछले 10 या 20 हज़ार सालों से नहीं है, बल्कि पिछले 20 मिलियन सालों से है। और तकरीबन पिछले 10 और 12 हज़ार सालों के अंदर जो तहजीबी इनकलाब ने मुख्तलिफ चीज़ों को जन्म दिया, जिसके अंदर जिस तरह के गंदम और चावल और इस तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ जो चीज़ों की काश्तकारी है वो सामने आई और जिसकी वजह से इंसान एक महदूद इलाके के अंदर रहना शुरू हो गया। बेसिकली जो 20 मिलियन साल का अरसा इंसान ने गुजारा, जो पत्थरों का दौर था, वो एज ए शिकारी और मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से मुख्तलिफ फल, सब्जियां, फ्रूट्स और ये चीज़ें इकट्ठा करना और इसी तरह शिकार करना, ये उसका मेन और अहम काम होता था, जिससे वो अपना और अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करता था। एवोल्यूशन मेडिसिन, जो कि मेडिसिन की बिल्कुल एक नई शाख है, उसने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से सामने लेकर आए हैं कि इंसानी जिस्म और जो बायोलॉजी ये उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी तारीख, यानी तकरीबन 20 मिलियन साल, और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। चलें, इस बात से हटकर अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, कहते हैं कि इंसान ने बहुत कुछ कुदरत और फितरत से सीखा है। जब हम देखते हैं कि जो जंगल के अंदर मुख्तलिफ जानवर, परिंदे सारा दिन वो उड़ते हैं, मेहनत करते हैं और मशक्क़त में आकर बाज़ दफ़ा वो 5-5, 6-6, 7-7 घंटे मेहनत करने के बाद अपने लिए खुराक का हसूल मुमकिन करने में कामयाब होते हैं। यानी अगर हम सिर्फ यहीं से सोचना शुरू कर दें कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी परिंदे हैं, चरिंद परिंद हैं, कि वो अपनी खुराक को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और जब वो उनके जिस्म को वाकई खुराक की ज़रूरत होती है तब ही वो खुराक लेते हैं। और सबसे जो अहम बात यह है कि जानवरों के अंदर और परिंदों के अंदर एक जो अहम चीज़ है कि जब वो एक दफ़ा अपने हिस्से की खुराक जो उनको जिस्म को चाहिए होती है वो पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद वो उतनी देर तक खाना नहीं खाते जितनी देर तक उन्हें दोबारा ज़रूरत ना आए। लेकिन पिछले कुछ अरसों के अंदर, यानी तकरीबन 200 या 300 साल के अरसे के अंदर, हमारे इंसानी जो माशरे के अंदर जो बहुत सारी तब्दीलियों ने ना सिर्फ कि हमारा लाइफस्टाइल मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया, यानी हमारी हरकत व सकरात बहुत महदूद होकर रह गई हैं, हमारी मूवमेंट्स बहुत कम होकर रह गई हैं, और उसके साथ साथ हम माशाल्लाह हम पाकिस्तानियों को अक्सर खाने का ज़्यादा शौक़ होता है। अब जिस्म को ज़रूरत है या नहीं है, इस बात पर हम कभी भी गौर व फिक्र नहीं करते कि आया जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारे जिस्म को अब चाहिए कि नहीं। हमारे जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक अमल है या जो इंसुलिन है, वो बाकायदा तौर पर ये काम करती है कि हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर जो एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको वो पहुंचा सके। यानी इंसुलिन सेल के अंदर रास्ता हमवार करती है ताकि हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी
پہنچ سکے. لیکن جب ہمارے سیل کو انرجی چاہیے ہی نہیں ہوگی اور جسم بھرپور انرجی سے بھرا ہوگا، بھرپور کاربوہائیڈریٹ سے بھرا ہوگا اور بھرپور شوگر سے بھرا ہوگا یا گلوکوز سے، تو وہ کہاں جائے گا؟ یعنی یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ جب ہمارے جسم کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہم اس کو دیتے جا رہے ہیں تو وہ اس کو کہاں پر استعمال کرے گا؟ سمپل سی بات ہے کہ اگر ہماری موومنٹس کم ہیں تو ہمیں اس بات پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ ہم خوراک اس طرح کھائیں تاکہ ہمارے جسم کے اندر جو کاربوہائیڈریٹس اور گلوکوز اور شوگر کا لیول ہے وہ اتنا ہی رہے جتنا کہ ہمارے جسم کو چاہیے ہوتا ہے. ناظرین، ہمارے جسم کے اندر جو چربی موجود ہوتی ہے یعنی پیٹ کے اوپر یا جسم کے مختلف حصوں کے اندر، وہ ایکچولی طور پر الٹرنیٹ انرجی ریسورسز ہیں. یعنی جب ہمارے جسم کو ایک کافی عرصے تک کھانا نہ ملے تو وہ ہمارا جسم اپنی جو انرجی کی یا روزمرہ طاقت کی جو ضروریات ہے وہ اس چربی سے پورا کرنا شروع کر دیتا ہے. چربی جو اکٹھی ہوتی ہے وہ ایکچولی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا جسم اسے استعمال کر سکے، لیکن ہم جب وقتاً فوقتاً بار بار اس کو اسی رفتار سے کھانا دیتے رہیں گے تو چربی میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور چربی کا استعمال تو بالکل ہی ناممکن ہو جائے گا. اور اسی حوالے سے ہمارا جسم جو ہے ایک ڈسٹربنس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی میٹابولک ڈس آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں. ہمارا جسم بڑی تیزی سے انسولین کی پروڈکشن کرنا شروع کرتا ہے، لیکن ہمارے سیلز کے اندر جب انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ جو انسولین کی پروڈکشن ہے وہ ہمیں بالکل بھی مدد دینے میں ناکام رہتی ہے. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جسم مجبور ہو کر اور زیادہ انسولین پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ جو ہمارا لبلبہ ہے وہ تھک کر بالکل بیٹھ جاتا ہے، یعنی وہ ایک قسم کا کام کرنا بہت کم کر دیتا ہے. کیونکہ تو ناظرین، ہمارے جسم کے اندر جو میٹابولک ڈس آرڈر ہے اور کس طرح ہمیں جو شوگر کا لیول بڑھتا ہے، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک جرمن ویڈیو یعنی اس کا ہم نے اردو میں ترجمہ کیا ہے تاکہ آپ جو شوگر اور وہ کس طرح پیدا ہوتی ہے اور ہم اسے کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی لائف سٹائل چینج کرنے سے، تو اس ویڈیو میں آپ بہت اچھے انداز سے اس بات کو سمجھ سکیں گے. تو آئیے اب ہم تقریباً 8 منٹ کی ویڈیو ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں. ہیلمٹ رشٹا ایک شوگر کا مریض ہے. جس طرح وہ کھانا کھا رہا ہے اس نے ہمیشہ اسی طرح کھانا کھایا ہے اور انسولین لینا اس کے لیے لازمی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو لگاتار مزید بیمار محسوس کر رہا ہے اور اس کی انسولین کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے نگہداشت کے مرکز میں جانا پڑا. وہاں پر اسے مختلف ہلکی ورزشیں کروائی جاتی ہیں اور کم کاربوہائیڈریٹ والا کھانا دیا جاتا ہے. 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں اور مجھے اس پروگرام کی وجہ سے انسولین کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اور میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ یہ ممکن ہو کہ میں انسولین چھوڑ سکوں. میں سوچ رہا تھا کہ شاید میری موت قریب ہے. یہ کیسے ممکن ہے ایک مریض انسولین کے بغیر رہ سکتا ہے، اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا کاربوہائیڈریٹس آپ کو بیمار کرتی ہیں اور یہ شوگر کے مریضوں کے لیے صحت مند نہیں ہوتی؟ یہ اصل میں ہیں کیا؟ بنیادی طور پر کاربوہائیڈریٹس دراصل شوگر یا چینی ہیں. یہ کاربوہائیڈریٹس جسم کے اندر شوگر کے اندر یا چینی کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں. شوگر کے مریضوں کو 45 سے 60% تک کاربوہائیڈریٹس لینے چاہیے، لیکن یہ تھیوری بھی شک سے خالی نہیں ہے. یہ مسئلہ میڈیسین کی ایک نئی شاخ ارتقائی میڈیسین نے حل کیا. ایک بات تو کلیئر ہے کہ انسان 20 ملین سالوں سے اس شکل میں ہے. ہماری خوراک اور اس کا استعمال، اسی طرح ہمارا نظام انہضام بہت بہت پرانا ہے.
بایولوجی اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ ارتقائی عمل۔ افریقہ کے اندر بہت ساری جگہوں پر اب بھی وہی کچھ کھایا جاتا ہے جو مختلف دور دراز پودوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے یا شکار کیا جاتا ہے، کچھ پھل، سبزیاں اور گوشت۔ تقریباً 10,000 سال پہلے سے گندم کی اور چاولوں کی کاشت نے ہمارے نظام میں ایک تبدیلی پیدا کی۔ ارتقائی عمل کے اندر یہ وقت کافی کم ہے۔ موروثی طور پر ہم مختلف پھل اکٹھے کرنے والے اور شکار کرنے والے ہیں۔ کس طرح ہمارا جسم جو پتھروں کے دور میں تیار ہوا تھا، خوراک کی تبدیلی کی وجہ سے ایک خاص قسم کا رد عمل کر رہا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس آپ کے خون کے اندر بلڈ شوگر کا لیول بڑھا دیتے ہیں۔ پیٹ کے اندر لبلبا انسولین پیدا کرتا ہے، وہ سیل کے اوپر والے حصے کے اندر شوگر کے راستے کو ہموار کرتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر سیل کے اندر جاتی ہے اور مختلف حرکات کے لیے انرجی فراہم کرتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے اندر یہ عمل اسی طرح نہیں ہوتا۔ ڈائبٹک 1 یا پیدائشی شوگر کے مریضوں کے اندر لبلبا انسولین بہت کم پیدا کرتا ہے یا پھر بالکل نہیں کرتا۔ ڈائبٹک 2 مریضوں کے اندر شوگر کی سطح بہت زیادہ بلند ہونے کی وجہ سے اور جسم کے اندر اس کے استعمال نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا لبلبا بہت زیادہ انسولین پیدا کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کے باوجود خلیوں کے اندر کم سے کم شوگر جا رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جسم کو اتنی زیادہ انرجی کی ضرورت نہ ہونا ہے۔ بلڈ کے اندر شوگر کی سطح بڑھنے کی وجہ سے لبلبا اتنی تعداد میں انسولین پیدا کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پر تھک کر لاغر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسولین آپ کو مصنوعی طور پر لینی پڑتی ہے۔ ہیلمٹ رشٹا شوگر 2 یعنی ڈائبٹک 2 کا مریض ہے۔ اس کو 100 انسولین آئنہائٹ روز لینا پڑتی ہے، جو کہ 3 گنا زیادہ ہے ایک نارمل صحت مند انسان سے جو اس کا جسم خود پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر ہیلمیر اسی طرح کے کافی امراض کا علاج کر چکے ہیں۔ بہت زیادہ انسولین کی پروڈکشن سیل کے اندر راستوں کو ہموار کرنے سے ناکام ہو جاتی ہے اور سیل ایک مزاحمت پیدا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ انسولین کی طلب جسم کے اندر تھکاوٹ، سوزش اور پٹھوں کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح نہ صرف مسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں بلکہ اسی طرح بہت سی ساری شریانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دل کا اٹیک اور فالج کی طرف لے جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور شوگر کے مریضوں کے اندر اکثر ٹانگوں اور ہاتھوں کی شریانوں کا بند ہو جانا دیکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نگہداشت کے مرکز کے اندر کاربوہائیڈریٹ کو کافی حد تک کھانے میں کم دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی خوراک دی جاتی ہے جس طرح دور قدیم میں انسان لیا کرتے تھے، جس طرح گوشت، پھل، سبزی اور پنیر وغیرہ۔ یہاں پر سبزیاں، پھل، پنیر، گوشت مل رہا ہے، لیکن روٹی، چاول، بروٹ نہیں مل رہا۔ سب سے اہم ہے کہ ہم اچھی قسم کا تیل، مچھلی اور گوشت کا استعمال کریں جو کہ بھوک کو کافی حد تک پورا کرتا ہے اور جسم کی تمام اہم ضروریات کو بھی۔ کیا یہ واقعی مدد کر سکتا ہے؟ ہم اب اسکول میڈیسین کی رائے بھی جاننا چاہیں گے۔ وہ یہ بات مانتے ضرور ہیں کہ ہم اگر کم کاربوہائیڈریٹس لیں تو بلڈ شوگر نہیں بڑھے گی، لیکن ہم اگر ایک لمبے عرصے تک کم کاربوہائیڈریٹس لیں تو کیا یہ انسانی جسم کے لیے بہتر ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ کم کاربوہائیڈریٹس لینا جسم، مسلز، دل کے لیے اچھا ہے، پر 30 یا 40 سال کے لمبے عرصے میں اس کو چھوڑنا یا کم لینا کیا ایک صحت مند معاشرے کو جنم دے سکتا ہے؟ اس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ کس طرح یہ مشورہ ہم تک آیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کاربوہائیڈریٹس لینی چاہیے؟ پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہم نے خوراک کی تبدیلی کا مشورہ لوگوں کو دیا، کیونکہ کاربوہائیڈریٹس کے اندر کولیسٹرین کم ہوتے ہیں اور گوشت وغیرہ کے اندر کولیسٹرین زیادہ ہوتے ہیں، اور دل کی بیماریوں کو بچانے کے لیے یہ مشورہ دیا گیا۔
اس طرح ہم نے بہت کچھ سیکھا اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں 40 سے 50% تک کاربوہائیڈریٹس لینے چاہیے۔ اب ہمیں کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہے۔ پہلے زمانے میں انسانوں کو خوراک کے حصول کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی تھی، اور انسان جب بھی کھانا کھاتے تھے جب جسم کو شدید طلب ہوتی تھی۔ پہلے زمانے کے اندر روز انسان کو اپنے اور اپنے خاندان کے لیے خوراک کی ضرورت پوری کرنا پڑتی تھی، جس کے لیے بعض دفعہ وہ 18 گھنٹے بھی خوراک کے حصول کے لیے صرف کرتے تھے، اور اس طرح انسان نے 20 ملین کا عرصہ گزارا۔ لیکن پچھلے 10,000 سال کی تہذیب نے انسان کی حرکت سے لے کر خوراک تک کی عادتوں کو تبدیل کر دیا۔ ایکسرسائز اور صحیح خوراک کا استعمال ہی ہمیں اس پیچیدہ بیماری سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے 60% سے زیادہ مریض انسولین چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی حرکات جو کہ انسان اپنے اوائل عمر میں خوراک کے حصول کے لیے کرتا تھا، اس مرکز کے اندر مریضوں سے کروائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرکز سے جانے کے بعد اس روٹین کو مریض برقرار رکھ سکتے ہیں؟ جس طرح میں یہاں آیا ہوں اور میں نے بہت ساری ادویات کا استعمال کم کر دیا ہے اور انسولین کا استعمال چھوڑ دیا ہے، یہ میری اندر زندگی گزارنے کی تحریک پیدا کر رہا ہے، اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ Angenehmer Nebeneffekt. Überflüssige Pfunde schmelzen. Das Leben ist wieder leichter. ناظرین، جس طرح آپ نے ویڈیو دیکھی کہ ایک شخص جو کہ شوگر کا پیشنٹ تھا اور جس کی انسولین کی ضرورت دن بدن بڑھ رہی تھی، یعنی وہ انسولین لے رہا تھا، اور اس کا مطلب یہ کہ جو اس کا لب لبا ہے وہ انسولین کی سیکریشن یا پروڈکشن نہیں کر رہا اتنے اچھے انداز میں۔ اور جو سب سے اہم بات ہے جو ہمیں اس ویڈیو میں پتہ چلی کہ جب ایک وہ شخص جو کہ لگاتار انسولین لے رہا ہے وہ بھی تقریباً 3 سے یا 4 دنوں کے بعد 3 اور 4 دنوں کے بعد انسولین سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر جو سینٹروم ہے وہاں پر بہت سارے جو شوگر کے پیشنٹس جاتے ہیں، جب شوگر کنٹرول ہونا پاسبل ان کے لیے نہ ہو تو وہ وہاں پر جاتے ہیں، تقریباً 2 ہفتے کے عرصے کے اندر یا 1 مہینے کے عرصے کے اندر وہ باقاعدہ طور پر شوگر کو نہ صرف کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بلکہ وہ آگے سے بھی اپنی زندگی کے اندر اپنا لائف سٹائل چینج کر کے بڑی آسانی سے اور بغیر دوائیوں سے اس چیز کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ تو جب دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ ہمیں اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمارے جسم کو ہمیں اتنا ہی کاربوہائیڈریٹس دینا چاہیے جتنا کہ ہمارے جسم کو ضرورت ہو۔ اب لائف سٹائل یعنی ایکسرسائز تو بہت ضروری ہے، تقریباً جس طرح کہ اس ویڈیو میں بھی بتایا گیا ہے کہ لائف سٹائل چینج کرنا یعنی کس حد تک ہمیں لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے کہ ہم بڑی آسانی سے شوگر کو کنٹرول کر سکیں۔ تو ناظرین، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کم از کم دن میں 7 سے 8 کلومیٹر تیز واک کرنی چاہیے، جو کہ ایک سیل ہونی چاہیے، جو کہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو 7 سے 8 منٹ تک لازمی تیز واک میں یا حرکت میں رکھیں، جس میں ہمارے جسم کے اندر جو خون کا دورانیہ ہے وہ تھوڑی سی شدت پکڑے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے، روٹی، چاول اور آلو، ناظرین ان کا استعمال ہمیں کم سے کم کرنا ہوگا۔ یعنی دوسرے لفظوں کے اندر کہ ہمیں جو ایکچولی پاکستان کے اندر موسٹلی یہ ہے کہ ہم 80% روٹی، چاول اور آلو کا استعمال کرتے ہیں، اور 20% ہم پھل، سبزیاں، فروٹ اور گوشت کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ ہمیں تقریباً 40% روٹی اور چاول اور آلو کا استعمال کرنا چاہیے، باقی 60% ہمیں مختلف سبزیاں، پھل، فروٹ، گوشت اور مچھلی اور اسی طرح جو اچھے قسم کے آئل ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے، لائک اولیون آئل ہو گیا،
اور لائک جو دیسی گھی ہے یا جو جتنی بھی ملک کی پروڈکٹس ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ جو نارمل روٹین کے اندر لوگ ہیں اگر وہ صرف اپنا لائف سٹائل اس حوالے سے چینج کریں تو وہ نہ صرف شوگر سے ہمیشہ کے لیے بچ سکتے ہیں، اور دوسرے حوالے سے جو کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں روٹی چاول اور آلو یعنی ہمیں اپنی جو خوراک ہے اس کو چینج کرنا چاہیے اور اس حد تک لے کر آنا چاہیے جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہو، کیونکہ روٹی چاول اور آلوؤں کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، سیم لائک جس طرح کے ہم چینی کا استعمال کر رہے ہیں. اور جب وہ وافر مقدار میں ہمارے جسم کے اندر جاتے ہیں اور جب ہمارا جسم انہیں استعمال نہ کر سکے تو آہستہ آہستہ ہمارے جسم ایک میٹابولک ڈس آرڈر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے تو میرا آپ لوگوں کو جو کہ اہم مشورہ وہ یہی ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اور اس لائف سٹائل چینج کرنے سے آپ اپنے اندر ایک بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں خود محسوس کرنا شروع کر دیں گے. سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے پاس کچھ ریسرچز ہیں کہ اس میٹابولک ڈس آرڈر کو اگر ٹھیک کرنا ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے. سب سے پہلے جو لائف سٹائل ہے یعنی ہم اپنی خوراک اور اپنی موومنٹس کو بہتر کریں، اور اس کے بعد وٹامن سی کا استعمال. وٹامن سی ہمارے جسم کے اندر میٹابولک ڈس آرڈر کو بڑی حد تک ٹھیک کرنے میں کامیاب رہتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں کے اندر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو ایک صحت مند انسان ہوتا ہے اس کا جو میٹابولک آرڈر ہے وہ کچھ اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ ایک ذرہ گلوکوز کا اور ایک ذرہ وٹامن سی کا. اور جب کوئی شخص آہستہ آہستہ ڈائبیٹیکر ہو جاتا ہے یعنی شوگر کا مریض بن جاتا ہے تو اس کے اندر فار ایگزامپل ایک ذرہ وٹامن سی کا اور 10 سے زیادہ ذرات گلوکوز کے ہوتے ہیں. اگر ہم جسم کو وافر مقدار کے اندر وٹامن سی دیں تو ہم اس ڈس آرڈر کو دوبارہ ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال سے تقریباً 9 سے 10 مہینے کا عرصہ ضرور لگے گا. ایک لگاتار اگر آپ استعمال کریں، لائف سٹائل چینج کریں، وٹامن سی لیں، ایکسرسائز شروع کریں تو آپ نہ صرف شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ کافی حد تک آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. اگر تو آپ فریش جوس پئیں تو وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ وہ جوس پئیں جس طرح کہ لائک کولا ہے یعنی کولے کے جو ایک بوٹل ہے اس کے اندر تقریباً اس بوٹل کے اندر تقریباً 40 چمچ چینی کے ہوتے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ آپ اپنے جسم کو کیا دے رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ جتنا ممکن ہو سکے ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس بیماری کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور کوشش کریں. تو ناظرین، اس پروگرام کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کافی آپ کو شوگر اور اس کی وجوہات اور اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو مختلف اہم مشورے تھے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اور تب تک کے لیے اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم اور مختلف طبی مسائل لے کر آئیں گے اور ان پر سیر حاصل گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.